फॉर गॉड सेक बाबा, आप चाहते हैं मैं उस गैर संजीदा लड़की को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर इस ऑफिस में जगह दूं? रियली बाबा? हामिद राव की बात सुनते वो कई पल हैरत से गंग रहा था। टेबल की सतह पर हाथ रखते जरा सा झुकते हैरानगी से बोला, मैं खालिस उर्दू में ये बात तकरीबन 3 बार दोहरा चुका हूँ बरखुरदार। अगर तुम्हें फारसी समझ आती है तो बता दो, मैं फारसी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। हामिद साहब ने कोफत से कहा। हाशिम उनकी झुंझुलाहट पर खुफत का शिकार हुआ। आपने बात ही इस कदर नाकाबिले यकीन की बाबा। अरूसा आफंदी को मैं 5 मिनट भी अपने नज़दीक बर्दाश्त न करूं, कुजा कि उसे ही अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर 12 घंटे, नामुमकिन। वो कुर्सी पर बैठते वासे लफ्ज़ों में इनकार कर गया। मैं ज़मीर को ज़ुबान दे चुका हूँ। हामिद साहब उसके इनकार पर भड़क उठे। यह आपका मसला है बाबा, आप एक बार मुझसे मशवरा कर सकते थे। वो सख्त परेशान हुआ था, बैठे बिठाए मुसीबत जो उसके गले आ लगी थी। आखिर क्या प्रॉब्लम है उस बच्ची में? तुम्हें भी तो एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है। अगर वो ये जॉब कर लेगी तो क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। हामिद साहब की समझ से बालातर था कि आखिर क्यों उनका बेटा उनकी लाडली फूल जैसी अरूसा से खार खाता था। प्रॉब्लम बाबा, वो लड़की ही मुसीबत का दूसरा नाम है। मैंने ज़िंदगी में उससे ज़्यादा गैर संजीदा लड़की नहीं देखी। जहाँ जाती है काम बिगाड़ती है, कोई काम ढंग से नहीं करती। ना पहनने ओढ़ने का ढंग है, ना बात करने का सलीका। उसके लहजे में अरूसा फंदी के लिए महज नागवारी ही नागवारी थी, और ये नागवारी हामिद राव को एक आंख नहीं भई थी। मैं कुछ नहीं जानता। अरूसा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, उसे जॉब करनी थी ताकि तजर्बा हासिल हो। ज़मीर की बात करने पर मैं उसे हामी भर चुका हूँ। कल से वो कंपनी ज्वाइन कर रही है। हामिद साहब अटल लहजे में कहते कुर्सी से उठे। हाशिम का तैश के मारे बुरा हाल हुआ। मैं यहाँ उसे किसी किस्म की ढील नहीं दूंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं बाबा, मैं अपने काम को लेकर हद दर्जा हसास हूँ। वो उन्हें वार्न कर गया था। हामिद साहब लब भींचे पलटे। वो तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगी हाशिम, लेकिन अगर तुम अपनी बेजा नागवारी और नापसंदीदगी का शिकार उससे बनाओगे तो तुम्हें मेरे सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। वो भी उसी के बाप थे। जवाबन सर्द लहजे में कहते वो उसे तनबीह कर गए। हाशिम ने गहरे सांस भरते कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई। बंद आंखों के पर्दों पर सुरमई शोक तासरात से पुर निगाहें आबोताब से जगमगाते उसके तन बदन को झुलसा गईं। वो फौरन आंखें खोलते अपना सर झटक गया, मानो उसने खुद को उन सुरमई निगाहों के असर से आज़ाद करना चाहा हो। फैसला तो हामिद साहब कर गए थे, और उसके पास इनकार का जवाब भी न बचा था। उसे अब हर हाल में अरूसा फंदी को बर्दाश्त करना था, जो उस जिंदगी में तो मुश्किल अमर था। दिन चढ़ आया था। मध्यम किरणें जमीन पर फेंकता सूरज अब तपती धूप का सबब बन बैठा था। ऐसे में अफंदी हाउस के मखसूस कमरे में ग्लास वॉल के आगे पर्दे गिराए वो नाजुक वजूद ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहा था, जबकि साइड टेबल पर रखा अलार्म मसलसल बजते अब दुहाइयां देने लगा था। लेकिन बेड पर सोया वजूद टस से मस न हुआ था। यकदम कमरे का दरवाज़ा खुला। आबदा बेगम ने कमरे में फैले अंधेरे और बजते अलार्म को देखते नफ़ी में सर हिलाते कमरे की लाइट्स जलाईं। रोशनी चेहरे पर पड़ने की देर थी कि मुकाबिल की सभी पेशानी पर बल सिमट आए। अरूसा, उठ जाओ बेटा, नींद को खैराबाद कह दो। आबदा बेगम उसके सर पर खड़ी अपने असली नरम लहजे में गोया हुई, लेकिन अरूसा फंदी उनकी बात अनसुना करते रुख पलट गई। उठ जाओ बेटा, आज ऑफिस का पहला दिन है। अगर तुम लेट पहुंची तो मामला खराब हो जाएगा। आबदा बेगम फिक्रमंदी से गोया हुई। ये सुनने की देर थी कि अरूसा फंदी की नींद भग से उड़ी। सुरमई आंखें खोले उसने दीवार गिर घड़ी की जानिब देखा, जो 9 का हिंसा बजा रही थी। सुरमई आंखें तेजी से फैली। उफ मॉम, आपने पहले क्यों नहीं उठाया? खुदाया, मैं कितना लेट हो गई। वो हिटलर का जानशीन तो आज पहले ही दिन मुझे फारिग कर देगा, और फिर बाबा भी मुझे गैर संजीदा समझते मेरे गले में शादी का फंदा डाल देंगे। वो करंट खाते बेड से उठी और एक ही सांस में कहते तेजी से वॉशरूम में जा बंद हुई। पीछे आबदा बेगम उसकी जल्दबाजी पर महज नफी में सर हिलाती रह गई। अलमारी से उसके कपड़े निकालते बेड पर रखते वो उसकी ज़रूरत की चीज़ें निकालने लगी कि वो फ्रेश सी बात कौन में मलबूस बाहिर रही। अरूसा, आराम से बेटा, जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। वो आईने के सामने खड़ी अपने सामान को उठक पटक रही थी जब आबदा उसे टोक गई। मॉम, अगर मैंने ये जल्दबाजी नहीं की तो मुझे उस शख्स के जहरीले लफ्ज़ सुनने पड़ जाएंगे, जो मैं सुनना नहीं चाहती। वो माथे पर बल लिए संजीदगी से गोया हुई। हाशिम इतना भी बुरा नहीं जितना तुम भाई बहन उसे समझते हो। आबदा बेगम की तरफदारी अरूसा को एक आंख ना भाई थी।
حسین چہرے پر ناگواری کا شدت بھرا تاثر پھیلا تھا، اور میں بھی اتنی غیر سنجیدہ نہیں جتنا وہ سمجھتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہاشم راؤ کو اپنا آپ بیسٹ لگتا ہے۔ وہ ایک خود پسند انسان ہے جس کی نظر میں دوسرا کسی قابل نہیں۔ عروسہ ہاتھ میں تھاما برش ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھتے تلخی سے گویا ہوئی۔ آبدہ بیگم نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ اس بحث کو طول نہیں دے سکتی تھی جس کا موضوع ہاشم راؤ ہو۔ عروسہ نے انہیں خاموش دیکھ کر بیڈ پر رکھے کپڑوں پر ایک نگاہ ڈالی اور الماری سے اپنے لیے دوسرا جوڑا لیتے واش روم میں جا بند ہوئی۔ کچھ پل بعد اس کی واپسی ہوئی اور آبدہ بیگم کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ سرخ گھٹنوں تک آتی کرتی اور پینٹ میں ملبوس، گلے میں دوپٹے کو رول کر کے ڈالے ہوئے، اب بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں جکڑ رہی تھی۔ عروسہ، تم اس لیے میں آفس جاؤ گی؟ آبدہ بیگم لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی خود کو بولنے سے روک نہ پائی، حالانکہ جواب سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ جی موم، یہ مجھے پسند ہے اور یہی میری شخصیت ہے۔ میں دوہری شخصیت نہیں رکھ سکتی۔ سنجیدگی سے کہتی اس نے آبدہ بیگم کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر پھیلا تفکر دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ بے فکر رہیں، اپنا آپ بدلنا اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور میں اپنے ساتھ زیادتی کسی صورت نہیں ہونے دوں گی۔ ان کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہتے وہ ان کے رخسار پر لب رکھتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ خاموش آفس میں گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کے ساتھ پیپر ویٹ گھومنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ ہاتھ پہلو میں گرائے، نگاہیں جھکائے کھڑی، مقابل کی تپش زدہ نگاہیں اپنے وجود پر برداشت کرتے وہ ضبط کے کرے مراحل سے گزر رہی تھی، جبکہ مقابل کرسی پر بیٹھے ہاشم کو تو پہلے ہی دن موقع مل گیا تھا عروسہ افندی کو کھری کھری سنانے کا۔ وقت کیا ہوا ہے مس عروسہ؟ ہاشم راؤ کی بے تاثر آواز کمرے میں گونجی۔ عروسہ ضبط سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئی۔ سر، آئندہ لیٹ۔ وہ اپنی غلطی کی وضاحت دینے لگی تھی کہ مقابل اس کی بات سختی سے کاٹ گیا۔ میں نے وقت پوچھا ہے آپ سے مس عروسہ، آپ کے فضول بہانے نہیں۔ وہ تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے سرد مہری سے گویا ہوا۔ عروسہ نے آنسوؤں کا گولا نگلتے سرمئی آنکھیں اٹھائے مقابل کی جانب دیکھا۔ سرمئی آنکھوں کا سیاہ آنکھوں سے ٹکرانا تھا کہ تلسم ایک پنجرے سے آزاد ہوتے انہیں جکڑ گیا۔ کسی جادوگر کا اثر انداز جادو تھیں یہ سرمئی آنکھیں، جو ہمیشہ کی طرح مقابل کو بری طرح ڈسٹرب کر گئی تھی۔ پیپر ویٹ گھماتا اس کا ہاتھ ساکن ہوا تھا۔ سانسیں مدھم چلتے اپنے شور کو کم کر چکی تھی تاکہ اس حسین ٹکراؤ میں خلل نہ پڑے۔ 10 بج رہے ہیں سر، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس کی سنجیدہ آواز تلسم کو توڑنے کا سبب بنی تھی۔ ہاشم ہوش میں آتے اپنا سر جھٹک گیا۔ اور آفس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ ہاشم راؤ خود پر ضبط کرنا جانتا تھا۔ اپنے آپ پر قابو پائے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ 9۔ عروسہ کا دل کیا کہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان موجود پیپر ویٹ چھین کر اس کے سر پر دے مارے، جو اس سے ذاتی دشمنی نبھا رہا تھا۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ یہ شخص تھوڑا لحاظ کر سکتا تھا، لیکن ہاشم راؤ سے عروسہ کے لیے ہمدردی کا سوچنا سراسر ایک بے وقوفی تھی۔ جاب کے پہلے ہی دن آپ 1 گھنٹہ لیٹ ہیں، حالانکہ بطور میری پرسنل سیکرٹری آپ کو مجھ سے پہلے آفس میں موجود ہو کر میری ہر چیز کو سنبھالنا چاہیے تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ کرخت لہجے میں گویا ہوا۔ آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ عروسہ کی سمجھ سے باہر تھا آخر وہ اس شخص کو کیا جواب دے جو بنا پلک جھپکائے اس کے چہرے کو دیکھتا اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کو ربر بینڈ کی مانند کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ میرا آفس ہے مس عروسہ افندی، یہاں میں کسی قسم کی کوتاہی اور غلطی برداشت نہیں کروں گا۔ یہاں کوئی ذاتی رشتہ داری نہیں چلے گی، محض پروفیشنل رشتہ ہوگا۔ میں تمہارا باس اور تم میری سیکرٹری۔ اس کے علاوہ میرے خیال سے ہمارے درمیان کوئی رشتہ ہے بھی نہیں۔ نہ جانے وہ اسے کیا جتانا چاہتا تھا، لیکن عروسہ اچھی طرح باور کروا گئی تھی کہ ان کے مابین کیا رشتہ ہے۔ ہاشم کی بھویں تن اٹھیں۔ نہ جانے کیوں دل نے رخ موڑے خفگی کا اظہار کیا تھا۔ گڈ، یہ فائل لیں اور جا کر اجمل صاحب سے ملاقات کریں۔ وہ آپ کو میرا تمام شیڈیول بتا دیں گے۔ جتنا جلدی ہو سکے آپ سب مینیج کریں۔ فائل اٹھائے اس کی جانب بڑھاتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ عروسہ نے آگے بڑھتے فائل تھامنی چاہی کہ نازک انگلیاں مقابل کے ہاتھ سے مس ہوئی۔ یہ لمس دل کی پرسکون دھڑکنوں کو بے سکون کر دینے والا تھا۔ عروسہ نے آنکھیں اٹھائے ہاشم کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر محض سختی اور سرد مہری ہی رقم تھی۔ اوکے سر۔ فائل تھامے وہ نظریں یوں ہی جھکائے آفس سے نکلتی چلی گئی۔ ہاشم نے اس کے جاتے ہی اپنی گردن کے پیچھے ہاتھ پھیرا۔
ہاتھ پر ابھی بھی وہ سرسراتا لمس محسوس ہو رہا تھا جو ایک لمحے کے لیے اسے سڑتا پیر پتھر کا کر گیا تھا، جبکہ نگاہوں کے سامنے وہ بے تاثر سرمئی نگاہیں ٹھہر گئی تھی۔ یہ آنکھیں ایسی تو نہیں تھی، ان آنکھوں میں تو شوخی ہمہ وقت تیرتی رہتی تھی۔ جانے انجانے میں اس کی تمام سوچیں عروسہ فندی کی ذات میں الجھ گئی تھی۔ 3 سال بعد کی اس ملاقات میں اس نے عروسہ فندی کو سڑتا پیر مکمل بدلے ہوئے پایا تھا۔ کینیڈا کو قدرتی سفید پرت نے مکمل اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ موسم سرما اپنے عروج پر تھا۔ وہ سیاہ شرٹ اور جینز میں ملبوس سیاہ لیدر جیکٹ پہنے اس چھوٹے سے کیفے کی مخصوص ٹیبل پر بیٹھا فرصت سے اسے نہار رہا تھا۔ جو اوپن کچن میں کھڑی کام کرتے اس کی نگاہوں سے پزل ہوتی گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ اس کے ہاتھوں کا کانپنا، پلکوں کا لرزنا، چور نگاہوں کو اٹھائے اس کی جانب بارہا دیکھنا اسے سرشار کرنے کے ساتھ ساتھ مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اینی کی برداشت کی اب حد ختم ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ میں تھاما چمچ زوردار آواز کے ساتھ ایک جانب رکھتے اپنا ایپرن اتارتے اس کی جانب بڑھی تھی، اور وہ ڈھیٹ ابن آدم اینی کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا، جبکہ لبوں پر جمی مسکان بھی گہری ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آخر آپ کے ساتھ؟ وہ باقی کسٹمرز کا خیال کرتے دبی دبی آواز میں گڑائی۔ مسئلہ محبت ہے جانا، دعا کیجیے۔ مقابل نے ڈھیٹ پن میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھے عاشقانہ لہجے میں گویا ہوتے اینی کی رنگت سرخ کر گیا۔ اینی اس کی بے باکی پر سٹپٹا سی گئی۔ میرے خیال سے آپ کو ذہنی مسئلہ ہے اور اس کا علاج کسی ماہر نفسیات کے پاس ہے۔ مہربانی کریں آپ یہاں سے جائیں اور اپنا علاج کروائیں، آپ غلط جگہ آئے ہیں۔ وہ تمیز کا دامن تھامے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ نہ، یہ دل کا ہی مسئلہ ہے اور اس کا علاج محبوب کے پاس ہے، اور میں بالکل صحیح جگہ آیا ہوں۔ یہاں میرا محبوب بھی موجود ہے اور اس کے پاس میرے اس مسئلے کا علاج بھی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ اینی کے حسین چہرے کو محبت پاش نگاہوں کے حصار میں لیے دلکشی سے گویا ہوا۔ اینی کی نگاہوں میں بے بسی اتر آئی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ ممکن نہیں، میں آپ سے پیار نہیں کر سکتی، اینی نے بے بسی سے کہا۔ 1 سال گزرنے والا تھا اور مقابل روز اس کیفے میں آتے اسے اپنی محبت پاش نگاہوں کے حصار میں محصور کرتے اسے بے بس کر رہا تھا۔ وہ محبت کے آگے گھٹنے ٹیکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس شخص کی محبت اسے جھکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ ممکن ہے اینی، پچھلے 1 سال سے میں تمہارے در پر آتے تم سے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ رحم کھاؤ مجھ پر، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تمہاری آنکھیں چیخ چیخ کر محبت کی صدائیں دیتی ہیں۔ کیوں تم اس محبت سے پیچھے ہٹتے میرے دل کو لہو لہان کرتی ہو؟ کیا تمہیں ترس نہیں آتا مجھ پر؟ وہ اس کا ہاتھ جکڑے گویا ہوا، دل بار بار زخم کھاتے ہمت توڑنے لگا تھا۔ اس سے قبل وہ ہار جاتا وہ ممکنہ حد تک کوشش کرنا چاہتا تھا اپنی محبت کو حاصل کرنے کی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ تم سے کیا، مجھے کسی سے بھی محبت کرنے کی اجازت نہیں۔ میرے لیے مشکل کا باعث مت بنو احمد، تم کچھ نہیں جانتے میرے بارے میں، کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتے بمشکل اپنی آواز میں نمی شامل ہونے سے روک پائی تھی۔ مقابل کا عاجزانہ لہجہ، اس میں چھپا درد، اس کی نگاہوں میں تیرتی محبت اس کی بے بسی میں اضافہ کر رہی تھی۔ مجھے تمہارے بارے میں کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں اینی، میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ میرے دل کی بنجر سرزمین پر تمہاری محبت کا بیج بو دیا گیا ہے جو اب رفتہ رفتہ پروان چڑھ رہا ہے۔ میرا گزارا نہیں تمہارے بنا، تمہیں ایک دن نہ دیکھوں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، مانو ذات ادھوری ہو میری۔ تم تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون ہو، اور تمہاری یہ بے اتنائی، بیگانگی مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ احمد کے لہجے میں ہلکی سی نمی کی آمیزش شامل تھی۔ اینی کا دل کیا اس کی باہوں میں سمٹتے اسے بتائے کہ وہ بے بس ہے، وہ اس سے محبت کرنا چاہتی ہے لیکن دماغ نے دل سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ احمد، جس دن تم میری حقیقت کے بارے میں جان لو گے تو پلٹ کر دیکھو گے بھی نہیں۔ تمام محبت پل بھر میں نفرت میں بدل جائے گی۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو احمد، میں نے کبھی تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کی، میرے لیے مزید مشکلیں مت پیدا کرو۔ دل و دماغ کی جنگ میں جیت دماغ کی ہوئی تھی۔ پھر وہ جیسے چاہے زبان کو استعمال کرتے دل کے ساتھ ساتھ مقابل کو بھی تکلیف دے جائے۔ احمد نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا لفظ بہ لفظ اس کے شکست کھاتے دل کو مزید زخمی کر گیا تھا کہ وہ شکست کا اعلان کرتے خاموشی ساتھ گیا تھا۔ محب اپنے محبوب کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ محبوب کی خوشی کے لیے تو محب سر خوشی اپنا سر بھی قلم کروا لے،
لیکن جب محب ہی محبوب کی تکلیف اور مشکلوں کا باعث بنے تو محبت روٹ جاتی ہے۔ مجھے تمہارے ماضی یا اس چھپی حقیقت سے کوئی غرض نہیں اینی، مجھے غرض تھا تو تم سے، تمہارے حال اور مستقبل سے، لیکن میں تمہاری مشکلات کی وجہ نہیں بننا چاہتا۔ دل آج آخری بار سہتے ڈھہ گیا ہے، اب کم وقت ضد چھوڑ چکا ہے، پریشان نہیں کروں گا اب تمہیں، الوداع جانم۔ آگے بڑھتے کہتے ہوئے اس کی بھوری شہد رنگ آنکھوں پر باری باری لب ثبت کر گیا۔ یہ الوداعی لمس تھا جو وہ اسے سونپ رہا تھا۔ پرسوں اس کی پاکستان واپسی تھی۔ وہ اس سے پہلے اینی کی جانب سے محبت کا اعتراف چاہتا تھا، لیکن معجزات کم و بیش ہی ہوا کرتے ہیں۔ اینی نے آنکھیں بند کرتے اس لمس کو اپنی روح تک میں بستہ محسوس کیا۔ دل چیخ چیخ کر صدائے دینے لگا کہ اسے روک لو، اپنے لفظوں کی معافی مانگتے اس کے زخموں پر مرہم رکھ لو، لیکن پھر وہی مجبوری۔ دماغ فاتح تھا، دل کو قید کیے وہ اپنی من مرضیاں چلا رہا تھا۔ احمر اس کا لمس اپنی رگ رگ میں بساتے کیفے سے نکلتا چلا گیا۔ اینی نے بھیگی نگاہوں سے اس کی اوچھل ہوتی پشت کو تکا۔ تم ایک پاک مرد ہو احمر، تم مجھ جیسی لڑکی کے حقدار نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں میرا یہ فیصلہ درست لگے گا۔ تصور میں اس سے مخاطب ہوتی ہوئی فوراً خود پر قابو پاتے کچن کی جانب بڑھی تھی، جہاں موجود ہنی نے اسے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اینی اس کی نگاہوں کو نظر انداز کرتے اپنے کام میں مشغول ہوئی۔ یہ ان سوالات اور بحث سے بچنے کی کوشش تھی جو ہنی اس سے کرنے والی تھی، لیکن ہنی اسے یوں دامن بچاتے دیکھ خاموش ہی رہی۔ اس لڑکی کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف جو تھی وہ۔ سفید شرٹ اور پینٹ میں ملبوس وہ اپنے آفس روم کی گلاس وال کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کے اس پار عروسا کا کیبن تھا۔ وہ سیاہ گھٹنوں تک آتی کرتی اور پینٹ میں ملبوس دوپٹہ ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں اوڑھے لیپ ٹاپ پر نگاہیں مرکوز کیے دل جمی سے کام میں مصروف تھی، اور وہ اس لڑکی کی اس قدر بے نیازی پر پہلو بدل رہا تھا۔ 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے اور اس لڑکی نے دوسری شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ ہر کام اس قدر پرفیکٹ تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی کوئی غلطی نہیں نکال سکا تھا، اور یہی بات اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ ایسی تو نہ تھی، گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند سرخ لبوں پر ہمہ وقت مسکان سجی رہتی تھی، جبکہ آنکھیں شوخی اور شرارت کی چمک سے پر۔ وہ اس قدر بے نیاز اور بیگانہ تو کبھی نہیں رہی تھی کہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرنے کے بعد بھی اس کی جانب متوجہ نہ ہوئی ہو، جبکہ دوسری جانب عروسا اپنے جذبات اور احساسات پر قابو پائے اپنے آپ کو بالکل نارمل ظاہر کرنے کی صحیح کر رہی تھی، جس میں کامیاب بھی ٹھہری تھی۔ السلام علیکم عروسا، کیسی ہو تم؟ کیبن میں داخل ہوتے اطہر نے خوشنودی سے سلام کرتے اس کی خیریت دریافت کی۔ عروسا نے لیپ ٹاپ سے نگاہیں ہٹائے کیبن میں داخل ہوتے اطہر کی جانب دیکھا۔ لبوں پر دم بخود مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ ان 2 ہفتوں میں اطہر نے ہر طرح سے اس کی مدد کی تھی۔ اطہر ہی تھا جس کے بارہا گائیڈ کرنے کی بدولت وہ ہر کام پرفیکٹ کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام اطہر، میں ٹھیک، تم کیسے ہو؟ مسکراتے ہوئے نرمی سے جواب دیتے وہ ہاشم کے نقوش میں تناؤ پیدا کرنے کا باعث بنی تھی۔ ہاشم ٹیک چھوڑے سیدھا ہوا تھا۔ 2 ہفتے گزر جانے کے بعد وہ اسے آج پہلی بار مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا، وہ بھی ایک عام سے کولیگ کے لیے۔ اسے اپنی کن پٹی کی رگیں تھرکتی محسوس ہوئی تھیں۔ میں ٹھیک، اجمل صاحب نے بتایا کہ تم مجھے یاد کر رہی تھی، خیریت؟ اطہر نے اجمل صاحب کا ذکر کرتے اس کی پریشانی کی وجہ جاننی چاہی۔ ہاں، دراصل یہ فائل، اس کا ڈیٹا میں ریکور نہیں کر پا رہی تھی اور آج شام تک یہ فائل سبمٹ کروانی ہے۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ عروسا نے اسے اپنی پریشانی کی بابت بتایا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ اطہر مسکراہٹ کے ساتھ کہتا کرسی گھسیٹتے اس کے پہلو میں آن بیٹھا۔ ہاشم نے جبرے بھینچے یہ منظر دیکھا۔ ایک سلگتا ہوا احساس تھا جو اسے چاروں جانب سے گھیر چکا تھا۔ وہ ہنستے مسکراتے اطہر کے ساتھ باتوں میں مشغول ہاشم راؤ کو سڑتا پیر جلاتے راکھ کر گئی تھی۔ جلن کا ایک شدت بھرا احساس تھا جو اس کے سینے میں ایک طوفان کی مانند اٹھتے لمحہ بلمحہ شدت پکڑ رہا تھا۔ بہت شکریہ اطہر، اگر تم نہ ہوتے تو میں جاب کے دوسرے دن ہی فارغ ہو جاتی۔ وہ نگاہوں میں شوخی لیے کہتی اس کی شکر گزار ہوئی۔ ارے کوئی بات نہیں، تم نے دوست کہا ہے، اب دوست ہو کر میں تمہارے لیے اتنا بھی نہ کروں تو تپ ہے مجھ پر۔ خوش رہو، اطہر مصنوعی خفگی سے کہتا عروسا کے کھلے بال بکھیر گیا۔ ہاشم راؤ کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ موبائل کریڈر اٹھائے، اسے کال ملا گیا۔ دوسری جانب عروسا فوراً سے کال ریسیو کر گئی۔ فوراً آفس میں آؤ۔ آگ اگلتا لہجہ تھا مقابل کا۔
अरूसा के लबों पर ठहरी मुस्कान सिमट सी गई। हसीन चेहरे पर गंभीर संजीदगी ने अहाता किया। उसके बदलते तासरात हाशिम की ज़रीक निगाहों से मुख्फी नहीं रहे थे। उसका तन बदन झुलस उठा। अथर उसे फोन पर बात करता देख कैबिन से निकलता चला गया। अरूसा ने अपने बिखरे बालों को समेटते जूरे में कैद किया। कुर्सी से उठते कदम दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ाए, जबकि उसका हर अंदाज हाशिम राव के सीने में जलती आग को मजीद भड़का रहा था। मैं आई कम इन सर? दरवाजे के बाहर खड़ी अरूसा ने इजाजत मांगनी चाहिए ही थी कि हाशिम, जो उसके इंतजार में बैठा पहलू बदल रहा था, ऊंची आवाज में बोल उठा, आ जाओ। अरूसा ने लब भींचे कमरे का दरवाजा खोले कदम अंदर रखा। जी सर, आपने बुलाया? अरूसा ने टेबल के सामने खड़े होते निगाहें झुकाए पूछा। हाशिम ने आगे को होते पेपर वेट को हाथ में पकड़े घुमाया। वो जब जब उसके रूबरू आती थी यूं ही नजरें झुकाए रखती थी। अथर के हमरा तो वो यूं न थी। उन सुरमई झुकी निगाहों में शौखी भी थी और वो बड़ी दीदा दिलेरी से अथर की जानिब देख भी रही थी। हाशिम की भवें तन उठी। ये कॉफी आपने बनाई है? कोई ना कोई बहाना तलाशना चाहा था जिसका सहारा लेते वो तमाम गुबार भी बाहर निकाल फेंक के और सामने खड़ी लड़की उसकी हालत के बारे में भी ना जान पाए। जी मैंने बनाई है, अरूसा ने संजीदगी से कहा। पीकर देखिए मिस अरूसा, ये कॉफ़ी कम जहर ज़्यादा लग रही है। कॉफ़ी का मग आगे बढ़ाते वो सुलगते लहजे में गोया हुआ। अरूसा ने निगाहें उठाए उसकी जानिब देखा। हाशिम झुंझला सा गया उन निगाहों को बेतासुर देखते। सॉरी सर, लेकिन मैंने कॉफ़ी पीनी छोड़ दी, वो माजरत ख्वाह लहजे में गोया हुई। हाशिम के माथे पर शिकनों का जाल नमूदार हुआ। लेकिन तुम तो कॉफ़ी शौक से पीती थी। उसे अच्छी तरह याद था कॉफ़ी में अरूसा फंदी की जान बसती थी। पीती थी लेकिन अब नहीं। मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें छोड़ चुकी हूँ जो मुझे पसंद थी। उसका लहजा हर एहसास से आरी था। कभी कभार तो हाशिम को यूं लगता मानो वो किसी रोबोट से बात कर रहा हो। जहाँ तक मुझे मालूम है अरूसा फंदी अपनी पसंदीदा चीज़ों को तोड़कर फेंक ज़रूर सकती है, लेकिन छोड़ नहीं सकती। स्ट्रेंज। वो पेपर वेट घुमाता गोया हुआ। उसके जूरे में कैद बालों पर नजर पड़ते उसे वो मंजिर याद आया जब अथर उसके बालों को छूते उसके बाल बिगाड़ गया था। भूरे पुश्त को छूते बाल सुबह से उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच रहे थे। वो चाहकर भी ध्यान काम की जानिब मरकूज नहीं कर पा रहा था। आप अरूसा फंदी की ज़ात के एक पहलू से रोशनाई रखते हैं सर। मेरी ज़ात के कई पहलू पोशीदा हैं। खैर, मैं कल से कोशिश करूंगी कि आपकी कॉफ़ी आपकी पसंद के मुताबिक हो। वो मज़ीद वहाँ ठहर नहीं सकती थी। उस शख्स की निगाहें उसे पजल कर रही थी। वो उन निगाहों के सबब घबराहट में मुब्तला हो रही थी और उस घबराहट पर तादेर काबू वो नहीं पा सकती थी। रुको, ये फाइल का डाटा मेरे लैपटॉप में कन्वर्ट करो। दिल सीने में शोर मचाने लगा था। ख्वाहिश थी कि मुकाबिल को आंखों से ओझल ना होने दिया जाए और वो उस ख्वाहिश पर सर तस्लीमे खम कर गया था। अरुस्सा ने जब से फाइल थामते उसके सामने जगह संभाली। मखरूती उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर काम करने लगी। अरुस्सा अफंदी का सारा ध्यान लैपटॉप की जानिब मरकूज था और हाशिम राव का अरुस्सा अफंदी की जानिब। वो जो अरुस्सा अफंदी को 5 मिनट तक बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं था, आज खुद बहाने बनाते उसे अपनी निगाहों के सामने रहने पर मजबूर कर गया था। कुछ देर पहले जो जलन सीने में सर उठाने लगी थी, वो मध्यम से मध्यम तर होती चली गई थी। वजूद जो आग की लपेटों की नजर हुआ था, वो पुरस्कून था। वो पुरस्कून अंदाज में कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए बैठा, सफेद हाथों की उंगलियां अपने लबों पर जमाए पेपर वेट घुमाते फुर्सत से उसे देख रहा था। वो जल्द से जल्द काम मुकम्मल करते उस शख्स की तपिश ज़दा निगाहों से आज़ादी चाहती थी। जूरे में कैद रेशमी भूरे बाल खुलते उसके हसीन चेहरे के गिर्द हाला बना गए थे। वो पहले ही इस सूरत हाल से झुंझलाहट में मुब्तला हुई थी। आंखें मीचे उसने खुद को पुरस्कून रखने के लिए एक गहरा सांस फिजा के सुपुर्द किया। इस बात से अनजान कि रूबरू बैठा हाशिम अपनी सांस तक रोक गया था। ये मंजिर उसके पत्थर दिल में दरारें डालते उसके सीने में तलातुम मचा गया था। रहने दो, ये खुले अच्छे लग रहे हैं। अरूसा को बाल जूरे में लपेटते देख वो तेजी से टोक गया। अरूसा ने हैरत और इस्तजाब की मिली जुली कैफियत लिए उसकी जानिब देखा। क्या? मुकाबिल की जुबान से अदा हुए लफ्ज उसके लिए कदरे बेयकीन कर देने वाले थे। बाल बाल खुले रहने दो। हाशिम ने अपनी बात दोहराई। ना जाने क्यों वो बेख्तियार हुआ था और उसकी ये बेख्तियारी अरूसा को तज़ब्ज़ब का शिकार कर गई थी। क्या आप अपनी हर एम्प्लॉय को इसी तरह कहते हैं? खुद पर काबू पाए वो मुकाबिल को अपने सवाल से ठटका गई। तमाम बेख्तियारी उड़न छू हुई थी। क्या मतलब? हाशिम ने भवें उठा के पूछा। वही जो आप समझ रहे हैं।
अरूसा संजीदगी से कहती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। और आप मुझे समझाना चाहेंगी कि मैं क्या समझ रहा हूँ मिस अरूसा? क्योंकि मेरी नाक़िस अक़ल समझने से कासिर है। हाशिम भी अपनी जगह से उठ गया। सर, यहाँ आप सिर्फ मेरे बॉस हैं और मैं आपकी सेक्रेटरी। हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि आप यूं मेरी तारीफ करें, वो भी बिना झिझके। वो तर्क हुई। हाशिम की रंगत आहांत के सबब सुर्ख हुई। बॉस और सेक्रेटरी के अलावा भी हमारा कोई रिश्ता रह चुका है अरूसा। कमाल था, जिस शख्स ने पहले ही दिन दोनों के मबीन हर रिश्ते को भुलाए एक प्रोफेशनल रिश्ता कायम किया था, वही अब उस प्रोफेशनल रिश्ते को भुलाए उसे बाकी रिश्तों का एहसास दिला रहा था। कौन सा रिश्ता सर? आपके वालिद साहब मेरे वालिद साहब के बेहतरीन दोस्त हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दरमियान भी कोई रिश्ता कायम है। आप मेरे लिए एक अनजान मर्द हैं जिसके ऑफिस में काम करती हूँ मैं। आप यूं मेरी तारीफ करते मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं करवा सकते। अरूसा का लहजा हर किस्म की नरमी से आड़ी था। कुछ पल पहले जो वो अपनी ज़ात से हाशिम को सुकून फराहम कर गई थी, वो अब तैश में बदला था। हाशिम मुठिया भींचे सुर्ख निगाहों से उसे घूर रहा था। उसकी तमाम बातें चाबी की मानिंद दिल पर बरस रही थी। मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा हम अपने वालिदैन की दोस्ती को भुलाए प्रोफेशनल वे में काम करें। फाइल मुकम्मल हो गई है सर, मैं आपका कल का शेड्यूल बना लेती हूँ। संजीदगी से कहती है वो मुकाबिल की खून आशाम निगाहों को खातिर में लाए बिना ऑफिस से निकलती चली गई। हाशिम ने तैश में पेपर वेट दरवाजे की जानिब पूरी कुव्वत से फेंका। अपने कैबिन की जानिब बढ़ती अरूसा उस आवाज़ पर थमी। गर्दन में गिल्टी उभरकर मदूम हुई। आंखों के किनारे जमा होती नमी को उंगली की पोर से चुनते वो कदम आगे बढ़ा गई। रिश्ता तो था और बहुत गहरा था। तुम्हें याद नहीं ये बात अलग है। तसव्वुर में उससे मुखातिब होता वो अपनी आंखें मूंद गया। अपनी हालत से वो खुद सख्त परेशान और नालान नजर आ रहा था। आखिर क्यों वो उसे अथर के साथ देखते इस कदर जलन का शिकार हुआ था? वो मंजिर याद आते क्यों अब भी वजूद सुलग रहा था? क्यों उसे उसकी बेतासुर निगाहें काट रही थी? उसका लहजा, उसकी संजीदगी आखिर क्यों उसे परेशान कर रही थी? कई क्यों थे जिनके जवाब अभी फिल वक्त उसके पास न थे। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो मैं क्लब्स नहीं जाता आसिम। वो अपने दोस्तों के इसरार पर कोफत ज़दा सा बोला। यार, कल तू वापस पाकिस्तान जा रहा है, आज एक दिन तो चलता है। तू बेशक ड्रिंक मत करना, लेकिन हमें कंपनी तो दे सकता है ना? आसिम के कहने पर वो बिल आखिर हार मान गया। एनी से हुई आखिरी मुलाकात के बाद तो वो महज वक्त गुजार रहा था। 2 दिन होने को आए थे। उसने लाख चाहने और बेचैनी के बावजूद एनी को देखा तक न था। वो उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा नहीं कर सकता था। पिछले साल शाम का वक्त था जब वो अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर निकला था। तब उसकी नज़र एनी पर पड़ी थी। भूरी आंखों वाली एनी उसकी निगाहों के रास्ते दिल में उतरती चली गई थी। ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। वो रोज़ एनी को एक नज़र देखने के लिए कैफ़े जाने लगा। दिन गुजरते चले गए और उसके एहसासात मजबूत होते चले गए। पसंदीदगी मोहब्बत में बदली और मोहब्बत इश्क की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ठीक है, चलो। रजामंदी देते वो उन सब के साथ क्लब की जानिब हो लिया। वो क्लब में बेदिली से बैठा अपने दोस्तों की बातें सुन रहा था जब एक आदमी की कमीनगी भरी आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। क्या लड़की है यार, मैं तो सिर्फ इसके हुस्न से सैर होने यहाँ आता हूँ। अपने डांस से स्टेज पर आग लगा देती है। मैं लिख कर देता हूँ, यहाँ आया हर मर्द सिर्फ और सिर्फ इसे देखने यहाँ आता है। उस आदमी की खबासत से भरपूर अल्फाज उसे नागवारी के गहरे कुएं में धकेल गए थे। वो माथे पर बल लिए स्टेज की जानिब देखने लगा, जहाँ म्यूजिक पर थरकता वजूद देखते उसे बिजली सी अपने ऊपर गिरती महसूस हुई। अपनी जगह से उठते वो बेयकीनी से एनी की जानिब देख रहा था, जो नाजेबा लिबास में मलबूस महारत से रक्स करते वहाँ मौजूद हर मर्द को दावत नज़ारा पेश कर रही थी। आगाही का लम्हा अजाब होता है। उसकी बेयकीनी पल भर की थी। बेयकीनी के बाद जो तैश का अलाव सीने में जल उठा था, उसकी शिद्दत इस कदर थी कि उसका रोम रोम जलकर खाकस्तर हुआ था। तमाम मर्दों की हवस भरी निगाह उस पर मरकूज देख वो आतिश फिशासा बना उसकी जानिब बढ़ते उसकी कलाई चकर गया। एनी ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। म्यूजिक बंद हुआ था। लोगों की मुख्तलिफ आवाज़ें अब वहाँ गूंजने लगी थी। क्लब मैनेजर तेजी से उसकी जानिब बढ़ा था, जिसके मुंह पर ढेरों नोट फेंकता वो क्लब से बाहर निकलते पार्किंग की जानिब बढ़ा था। एनी ने भीगी निगाहों से उसकी पुश्त देखी। इस राज को तो वो छुपाना चाहती थी, जो आज अफशा होते उससे मोहब्बत करने वाले वाहिद मर्द को नफरत करने पर मजबूर करने वाला था। उसकी हकीकत उसके लिए मौत जैसी थी।
اور اب احمد کی وہ نفرت بھری نگاہیں، وہ ان محبت سے لبریز سرمئی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان میں نفرت دیکھنا موت سے بھی بدتر تھا۔ کیا ہے یہ سب اینی؟ وہ گاڑی کے دروازے سے اسے لگائے دھارا تھا۔ اینی نے آنکھیں میچے اس کی سانسوں کی تپش سے اپنے چہرے کو جھلستا محسوس کیا۔ جواب دو مجھے اینی، کیوں میری محبت کا تماشا بنایا؟ کیوں اس لباس میں ملبوس دعوت نظارہ بنی تم رقص کر رہی تھی؟ تمہارا حلیہ تو اس قدر قابل اعتراض ہے کہ میں نگاہ اٹھائے تمہیں دیکھ تک نہیں پا رہا۔ کیوں میری محبت کی تذلیل کی؟ کیوں اپنے وجود کو بازاری بنایا؟ بولو اینی، کیوں؟ وہ سرخ سرمئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اذیت سے پر لہجے میں گویا ہوا تھا۔ جس لڑکی کو اپنا مان سمجھا تھا، جسے سب سے چھپاتے اپنی باہوں میں قید کرنا تھا، آج وہ نہ جانے کتنے مردوں کی نگاہوں کو اپنے حسن سے ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ احمد کا دل آج ذرا ذرا بنتے ٹوٹتے سینے میں بکھرا تھا۔ کیونکہ مجبوری ہے میری، مجبور ہوں میں، وہ رندھی آواز میں بولی۔ دنیا میں ایسی کوئی مجبوری نہیں جو عورت کو اپنا لباس اتارنے پر مجبور کرے۔ احمد استزائیہ گویا ہوا۔ اینی نے آنکھیں کھولے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجبوری ہی ہے، یہی میری سچائی تھی۔ کہا تھا نا میں نے، میری سچائی جاننے کے بعد تم پلٹ کر دیکھو گے بھی نہیں۔ محبت نفرت میں بدل جائے گی احمد تمہاری۔ تم نے تو وجہ جانے بنا ہی مجھے قصوروار ثابت کر دیا۔ تمہاری نظر میں یہ کام میں شوقیہ کرتی ہوں؟ پاکستان سے جاب کے لیے ایک ایجنٹ مجھے یہاں کینیڈا لے کر آیا تھا۔ یہاں لا کر کلب کے مالک کو بیچ کر وہ رقم لے کر بھاگ گیا۔ روز رات یہاں رقص کرتے میں یہاں اپنی رقم کی ادائیگی کر رہی ہوں۔ یہاں ایک رقاصہ ضرور ہوں، لیکن اپنا آپ تھالی میں رکھتے کسی مرد کے آگے پیش نہیں کیا میں نے۔ تمہاری محبت ٹھکرائی کیونکہ جانتی ہوں میں تمہارے قابل نہیں۔ میں تو تمہاری جوتی کے بھی قابل نہیں۔ مار دیا اس سینی کو جو تم سے محبت کرتے تمہاری محبت کے آگے گھٹنے ٹیک گئی تھی۔ میں تمہارے قابل نہیں۔ میں یہ کام مجبوری میں کرتی ہوں احمد، مجبوری میں۔ میرے جسم کا جو جو حصہ دکھائی دیتا ہے مجھے وہ آگ میں جلتا محسوس ہوتا ہے۔ ان آدمیوں کی نظروں سے غلاظت محسوس ہوتی ہے۔ میں روز مرتی ہوں احمد، روز۔ وہ چیختے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے وہ ہچکیوں سے رو دی۔ کتنے پیسے ہیں؟ ساکن کھڑے احمد نے زمین پر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے پوچھا۔ اینی نے چہرے کے آگے سے ہاتھ ہٹائے اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ تمام پیسے اتار دوں گا۔ تم کہتی ہو میری محبت نفرت میں بدلے گی۔ محبت ہوتی تو شاید بدل جاتی، لیکن یہ تو عشق ہے، اور عشق نہیں بدلتا۔ ایسی دردناک زندگی میں مزید گزارنے نہیں دوں گا تمہیں۔ اپنے ساتھ لے جاؤں گا اپنے گھر، جہاں ایک عزت بھری زندگی تمہاری منتظر ہے۔ معاف کر دو، جذباتی پن میں آتے میں غلط لفظوں کا انتخاب کر گیا۔ احمد اس کے ہاتھ تھامتے نرمی سے بولا، تم مجھے اب بھی قبول کرنے کو تیار ہو احمد؟ کیا اس قدر اعلیٰ ظرف مرد بھی پائے جاتے تھے اس دنیا میں؟ بالکل، تم میں کوئی خرابی نہیں، تم تو میرا عشق ہو۔ بڑھاپے کے آخری مراحل میں بھی اگر مجھے موقع ملتا تمہیں حاصل کرنے کا تو میں کر گزرتا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے اس کے آنسو انگوٹھے کی پور سے چن گیا۔ اینی فطرت جذبات میں ڈوبی اس کے سینے سے لگی اونچی آواز میں رونے لگی۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں احمد، بہت زیادہ۔ بس اپنی اس حقیقت کی وجہ سے تمہاری محبت سے منہ موڑ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اپنے لفظوں سے بہت بار تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں کے درمیان کہتی احمد کے دل و جان کو سکون دے گئی۔ احمد مسکراتے ہوئے اس پر گرفت مضبوط کر گیا۔ ان لفظوں کا بدلہ تو میں شادی کے بعد لوں گا، وہ بھی سود سمیت۔ ابھی یہاں سے چلو۔ زو معنی سے کہتے اپنے کوٹ سے اس کے وجود کو ڈھانپتے آگے بڑھا۔ اینی اس کے حصار میں مسور اس کی بات پر سرخ رنگت لیے اس کے ہمراہ ہم قدم ہوئی۔ آج ان کی ایک اہم میٹنگ تھی۔ بیرون ملک کام کرتی کمپنی کے ساتھ کروڑوں کی ملکیت کا پروجیکٹ ملنے والا تھا۔ وہ سب انتظام پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالے پلٹی تھی کہ اسی وقت میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہاشم کے سینے سے ٹکرائی۔ چٹانی سینے سے سر ٹکرانا تھا کہ عروسہ کو دن میں تارے ناچتے دکھائی دیے۔ اس سے قبل وہ سنبھلنے کے بجائے زمین بوس ہوتی، ہاشم کے مردانہ مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد حائل ہوتے اسے بچا گئے۔ عروسہ حیرت اور خوف سے ہاشم کو اپنی جانب دیکھتے دیکھے گئی، جو آس پاس کا ہوش بھلائے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ آج لگ بھی تو اس قدر حسین رہی تھی۔ سبز شلوار قمیض میں ملبوس، بائیں کندھے پر دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کیے، بھورے بالوں کو کرل کر کے پشت پر کھلا چھوڑتے وہ اپنے روزمرہ کے حلیے سے یکسر مختلف ہاشم راؤ کو پتھر کا مجسمہ کر گئی تھی۔ اس کا دل مکمل باغی ہوتے عروسہ فندی کے قدموں کی دھول بنا تھا۔
عروسہ کو لگا اگر کچھ دیر مزید وہ اسے یوں ہی تھامے کھڑا رہا تو وہ تمام ضبط کھو دے گی۔ مقابل کی تپش زدہ نگاہیں ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے اپنی ذات میں سمٹنے پر مجبور کر گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، سیاہ پر تپش نگاہوں سے سرمئی نگاہیں چرائے وہ مزاحمت کرتی گویا ہوئی۔ ہاشم راؤ ایک جھٹکے سے ہوش میں آیا تھا۔ اپنی غربت میں عروسہ افندی کے ماتھے پر نمودار ہوتے بل اسے ایک آنکھ نہیں بھائے تھے۔ لمحوں کا کھیل تھا اور وہ اپنے چہرے پہ سنجیدگی طاری کرتے اپنے کھول میں سمٹ گیا تھا۔ مہمان آنے والے ہیں، ہمیں استقبال کے لیے چلنا چاہیے، ہاشم سنجیدگی سے کہتے میٹنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ عروسہ سر کو خم دیتی تیزی سے اس کی تقلید میں بڑھی تھی۔ مسٹر عمیر، امید کرتا ہوں آپ آسانی سے یہاں تک پہنچے ہوں گے، کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا۔ مہمانوں کے آتے ہاشم خوش نودی سے ان سے ملتے گویا ہوا، جبکہ عروسہ نے پروفیشنل مسکراہٹ لبوں پر سجائے عمیر کی جانب گلدستہ بڑھایا تھا، جسے اس کے سیکرٹری کے بجائے اس نے تھامنا گوارا کیا تھا۔ نہیں، کوئی مشکل درپیش نہیں ہے، لیکن مشکل تو اب ہوئی ہے۔ اگر میں ٹھیک ہوں تو آپ عروسہ ہیں، عروسہ فندی، رائٹ؟ وہ ہاشم کی بات کا جواب دیتے عروسہ کی جانب آنکھیں چھوٹی کیے دیکھتے گویا ہوا۔ ہاشم نے متعجب انداز میں ان دونوں کی جانب دیکھا۔ کہیں اس لڑکی نے اپنی غیر سنجیدہ حرکتوں کا شکار عمیر یزدانی کو تو نہیں بنایا تھا؟ ہاشم کی سوچ ہی نرالی تھی۔ جی میں عروسہ فندی ہوں۔ عروسہ کا اطمینان قابل دید تھا۔ ایک بھی مشاعرہ نہ مس کرنے والی مس عروسہ۔ عمیر اپنے اندازے کو صحیح ثابت ہوتا دیکھ مسکراتے ہوئے بولا۔ عروسہ بھی اس کے اس طرح پوچھنے پر جواباً مسکرا دی۔ ہاشم جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، مسکراہٹ کا یہ تبادلہ اسے ایک آنکھ نہیں بھایا۔ بھویں تن اٹھی۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے آپ کو۔ جو لڑکی ہر مشاعرے میں پہلی صف میں پائی جاتی تھی، اب وہ علادین کے چراغ کے مانند غائب تھی۔ حیرانگی کی بات تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ سے یوں ملاقات ہو جائے گی۔ ہم تو غزلوں کی شیدائی کو غزلوں کی محفل میں ڈھونڈتے رہ گئے۔ عمیر کا انداز شوق تھا، وہ چاہ کر بھی سنجیدہ نہ رہ پائی۔ کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ ہاشم کے لیے ایک دھچکا تھا۔ وہ غزلوں کی محفل اٹینڈ کرتی تھی، لیکن کب سے؟ اسے کیوں معلوم نہ پڑا؟ عمیر کا یوں عروسہ سے بات کرنا، اس کا اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسنا ہاشم کو پہلو بدلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اگر یہاں ڈیل کا سوال نہ ہوتا تو وہ عمیر کو نکال باہر کرتا۔ بس شوق کو پرے رکھ کر ہم نے کام کو ترجیح دی۔ آ جائیں، میٹنگ کا ٹائم نکلتا چلا جا رہا ہے سر۔ عروسہ خوش اسلوبی سے جواب دیتے میٹنگ روم کی جانب اشارہ کر گئی۔ سر کہنے کا تکلف مت کریں عروسہ، ہماری پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے، آپ مجھے عمیر بلا سکتی ہیں۔ ذرا پرانی جان پہچان کو زندہ کر لیا جائے۔ عمیر نرمی سے گویا ہوا۔ عروسہ نے بے ساختہ نظر اٹھائے ہاشم کی جانب دیکھا، جو ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے خون اگلتی نگاہوں سے اسے دیکھ کم گھوٹ زیادہ رہا تھا، مانو ابھی اس سے سالم نکل جائے گا۔ عروسہ کو اس کا انداز سمجھ نہ آیا۔ یقیناً مقابل کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کی پروفیشنل میٹنگ خراب کر رہی تھی۔ ہاشم کو واقعی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن عمیر کا اس سے بے تکلف ہونا اور اس کا عمیر کی باتوں پر یوں مسکرانا، وہ اس کے لبوں پر کسی اور کے نام کی مسکان تک برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ کہکا لگاتے کھلکھلا کر ہنستے اسے پل میں بھسم کر گئی تھی۔ ہاشم نے اپنے گلے میں پہنی ٹائی کو بے ساختہ ڈھیلا کیا، سانسیں سینے میں گھٹ رہی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتے میٹنگ روم کی جانب بڑھا۔ عروسہ بھی عمیر کو لیتے میٹنگ روم کی جانب بڑھی۔ ہاتھ میں تھامے گلاس پر اس کی گرفت لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا مانو اسے آگ کے الاؤ میں پھینک دیا گیا ہو۔ عمیر کا عروسہ کے پہلو میں بیٹھنا اسے خطرناک حد تک ناگوار گزرا تھا۔ پریزنٹیشن ختم ہو گئی تھی اور اس تمام وقت عروسہ عمیر کی نظروں کے حصار میں رہی تھی۔ یہی بات ہاشم راؤ کو زندہ جلانے کا سبب بن رہی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرنا چاہتا تھا، لیکن کر نہیں پا رہا تھا۔ سینے میں آگ دہک اٹھی تھی، جو لمحہ بلمحہ شدت پکڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ تمام باتیں بھلائے اس وقت اس آگ میں جل رہا تھا جو رقابت کی آگ تھی۔ کنٹریکٹ پیپر سائن کر لینے چاہیے پھر۔ عمیر نے ہاشم کی جانب دیکھتے اس کی آفر قبول کی تھی۔ کہنے کو یہ خوشی کی خبر تھی، لیکن وہاں موجود عروسہ افندی اور ہاشم راؤ کو رتی برابر بھی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہاشم جلن کی آگ میں جل رہا تھا تو عروسہ اس کی تپش زدہ نگاہوں سے جھلس رہی تھی۔ ہاشم کے اشارے پر عروسہ نے پیپرز عمیر کی جانب بڑھائے، جس پر دستخط کرتے سب میں مبارکباد کا تبادلہ ہوا۔ عروسہ، کیا آپ آج رات فری ہیں؟ ہاشم کو مبارکباد دیتے وہ پھر عروسہ سے مخاطب ہوا تھا۔
اور ہاشم نے ضبط سے پہلو بدلا تھا۔ نہیں، یہ فارغ نہیں ہے، آفس کے بہت سے کام پینڈنگ پر ہیں۔ کیوں عروسا؟ جواب ہاشم کی جانب سے ملا تھا، وہ بھی ترک۔ عروسا صورتحال کو سمجھنے کی صحیح کرتی ہاشم کی گھورتی نگاہیں دیکھ اسبات میں سر ہلا گئی۔ کام ختم کرنے کے بعد تو ملاقات کر ہی سکتے ہیں، آج ایک مشاعرہ بھی ہے عروسا۔ آفس اور ختم ہونے کے بعد میں آپ کو کال کروں گا، امید ہے آپ میری پیشکش رد نہیں کریں گی۔ عروسا کی جانب ہاتھ بڑھاتے اس نے ہاشم کی بات کا حل پیش کیا تھا۔ عروسا جبرن مسکراتے اس سے مصافحہ کر لی۔ میں کوشش کروں گی۔ وہ عمیر کو پہلے سے جانتی تھی، چند ایک محفلوں میں اس سے سلام دعا ہوئی تھی۔ اس کے اس قدر خلوص سے کہنے پر وہ صاف منع نہیں کر پائی۔ دوجا، ہاشم کے تاثرات، اس کے انداز، اس کی سمجھ سے بالاتر تھے۔ میں منتظر ہوں آپ کا، عمیر مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہتا اپنے ساتھ آئے سیکرٹری کے ہمراہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہاشم نے طنزیہ مسکان لبوں پہ سجائی، عمیر کی پشت کو تیش زدہ نگاہوں سے گھورتے پاس کھڑی مسکراتی عروسا کی جانب دیکھا۔ سر کو اس بات میں ہلاتے اس نے اپنے آپ کو داد پیش کی، اس قدر مشتعل ہونے کے باوجود وہ خود پر ضبط جو کر گیا تھا۔ چلا گیا ہے وہ مس عروسا، مسکرانا بند کریں آپ، اور تمام ڈیٹا لے کر میرے آفس آئیں۔ کھا جانے والے انداز میں کہتے وہ ٹائی اپنے گلے سے بے دردی سے نکالے اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ بڑھتی عمر کا تقاضا ہے یہ، جناب کے انداز و اطوار ہی سمجھ سے بالاتر ہے۔ عروسا بربراتے اجمل صاحب کی کیبن کی جانب بڑھ گئی، جہاں تمام ڈیٹا موجود ہوتا تھا۔ میں ان تمام فائلز کا ڈیٹا اس لیپ ٹاپ میں کنورٹ کروں؟ ان تمام فائلز کا سر؟ وہ بے یقینی کے گہرے سمندر میں غوطہ زن اپنے سامنے موجود ڈھیروں فائلز کی جانب اشارہ کرتی بولی، جو وہ خود اس کے آفس تک لائی تھی۔ جی آپ، یعنی کہ مس عروسا افندی، ان تمام فائلز کا ڈیٹا میرے لیپ ٹاپ میں کنورٹ کریں۔ ہاشم نے اسی کے انداز میں اپنی بات دہرائی۔ مذاق کر رہے ہیں نا؟ عروسا نے مدھم سا ہنستے ہوئے کہا، مانو وہ ابھی کہہ دے گا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ ہاشم نے داد دینے والے انداز میں اسے دیکھتے اس کی ہمت کو سراہا۔ آپ کے اور میرے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں جو میں آپ سے مذاق کروں۔ آج آپ اوور ٹائم لگاتے یہ کام مکمل کریں گی۔ شروع ہو جائے مس عروسا۔ وہ اسے ہرگز آج کی شام کہیں جانے نہیں دے سکتا تھا۔ عمیر کی آنکھوں میں تیرتے انکہے جذبات وہ پڑھ چکا تھا۔ اپنے احساسات اور جذبات کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ وہ اس لڑکی کے لیے حد سے زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ عروسا نے روحانسی شکل بنائے اس کی جانب دیکھا۔ ہاشم فوراً نگاہیں پھیر گیا۔ یہ لڑکی لاپرواہی اور بیگانگی میں بھی اپنی اداؤں سے گھائل کرنا جانتی تھی۔ آج وہ پگھلتے اس پر رحم نہیں کھا سکتا تھا۔ عروسا ہاشم کا سرد انداز دیکھتے دل ہی دل میں اسے 100 صلواتیں سناتے اپنا کام کرنے لگی۔ اس کا سارا دھیان کام کی جانب مبذول تھا، اور ہاشم ہاتھ میں تھامی فائل پر بمشکل نظریں ٹکا پا رہا تھا۔ نگاہیں باغی ہوتی بار بار عروسا کے حسین چہرے کا سفر کر رہی تھی۔ اسے تمام کیوں کے سوالات مل رہے تھے۔ دل زوروں سے دھڑکتے اسے ایک بے انتہا خوبصورت اور ظالم جذبے کا اندیشہ دے رہا تھا، جسے فی الوقت وہ ماننے سے انکاری اپنے دل کو جھٹلا رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کے سامنے بیٹھی اسے سکون پہنچا رہی تھی، ایسا سکون جس سے وہ محض تبھی روشناس ہوتا تھا جب یہ لڑکی اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھا اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں جھنجھلاہٹ اور طیش بھرے تاثرات رقم تھے کہ ٹیبل پر رکھے عروسا کے فون کی بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ سکرین پر شو ہوتا نمبر عمیر یزدانی کے نام سے سیو تھا۔ ضرور نمبرز میٹنگ ارینج کرتے وقت ایکسچینج ہوئے تھے۔ ہاشم کا تمام سکون اڑن چھو ہوا۔ تمام جلن اور طیش جو عروسا کی موجودگی کی بدولت جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا، پھر جاگتے سینے میں سر اٹھانے لگا تھا۔ عروسا نے چور نگاہوں سے ہاشم کو دیکھتے فون اٹھانا چاہا، جس سے ہاشم فوراً تھامتے اس کی کوشش ناکام بنا گیا تھا۔ مس عروسا، یہ کام کا وقت ہے، فضول گوئی کا نہیں، آپ کام پر دھیان دیں۔ سختی سے کہتے اس نے عمیر کی کال کاٹی اور عروسا کی نگاہوں سے بچا کر عمیر کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا اور عروسا کی موبائل گیلری آن کر گیا۔ عروسا ان سب صورتحال سے انجان لیپ ٹاپ پر توجہ مرکوز کیے دانت پیستی کام مکمل کر رہی تھی۔ اسے پہلے محض شک تھا، لیکن اب یقین ہو چلا تھا کہ ہاشم کی دماغی حالت ٹھیک نہیں، جبکہ ہاشم پرسکون انداز میں اس کی تصاویر دیکھ رہا تھا جو مختلف پوز میں لی گئی تھی۔ لبوں پہ مسکراہٹ نے مسیرا کر رکھا تھا، جبکہ آنکھیں الوہی چمک سے پر تھیں۔ مجھے کام پر لگا کر خود مسکرایا جا رہا ہے، سب سمجھتی ہوں میں، کام کی آڑ میں مجھے تنگ کر رہا ہے، پسند جو نہیں میں انہیں۔
अरूसा उसे मुस्कुराते देख तैश में खोलती, दिल ही दिल में कहती, अपनी रफ्तार में तेजी ले आई थी। इस बात से अनजान के मुकाबिल उसकी तस्वीरें ही जूम करता देख मुस्कुरा रहा है। मैं घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। ऑफिस मुकम्मल खाली था, महज उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था, जबकि रात भी हो गई थी। अरूसा का अब उमैर से मिलने का कोई चांस बचा ही नहीं था। अरूसा को अपना काम मुकम्मल करने के बाद अपना सामान समेटते देखकर वो अपना कोट पहनते बोला, शुक्रिया, पर मैं चली जाऊंगी। अरूसा ने संजीदगी से कहते उसकी पेशकश रद्द की। अरूसा, रात बहुत हो गई है, तुम्हारा अकेले जाना महफूज नहीं। हाशिम ने अपनी बात पर जोर दिया। सर, ये आपका सरदर्द नहीं। क्या आप यहाँ काम करते हर फर्द को ओवर टाइम करने के बाद यही पेशकश करते हैं? नहीं ना, मुझे भी उन्हीं की तरह ट्रीट करें। वो तीखे लहजे में गोया हुई। मैं तुम्हें चाहकर भी उनकी तरह ट्रीट नहीं कर सकता। तुम्हारा यूं तन्हा जाना मुझे गवारा नहीं। तुम बाबा की दोस्त की। हाशिम की बात अधूरी रह गई थी। अरूसा उसकी बात काटते सर्द मोही से गोया हुई थी। प्लीज मुझ पर रहम खाते अंकल का जिक्र करने की जरूरत नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं चली जाऊंगी। हाथ उठाए कहती वो उससे टोक गई। हाशिम उसकी एक ही रट पर मुश्तिल हुआ। क्या हो गया है तुम्हें अरूसा? क्यों इस कदर बदलेहास पत्थर बन गई हो? पहले वाली अरूसा कहाँ है? तुम तो ऐसी न थी। वो मुश्तिल सा उसका बाजू जकड़े उसे झंझोड़ते हुए बोला। उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हुई थी। उस लड़की का स्पार्ट अंदाज उसे चुभने लगा था। मर गई वो अरूसा। मार दिया उस अरूसा को आपने। अब जो आपके सामने खड़ी है वो एक पत्थर ही है। अरूसा के भी जब्त का पैमाना लबरेज हुआ था। हाशिम के सीने पर दबाव डाले उसे खुद से दूर धकेलते वो चीखी। हाशिम ने हैरत से उसकी जानिब देखा। मैंने? होले से उसके लब बरबराए। हाँ, आपने हाशिम राव। 3 साल पहले की वो 2 रातें मैं नहीं भूली, जब मैंने आपसे मोहब्बत का इजहार किया था, आपकी सो कॉल्ड दोस्त के सामने, जिससे आप मोहब्बत करते थे, और आपने बेहया बेशर्म जैसे अलकाबात मेरी झोली में डाल दिए थे। मुझे ठुकराने के साथ साथ आप मेरे किरदार को भी निशाना बना गए थे। और वो सो कॉल्ड आपकी दोस्त, जिसका दिल आपसे भर गया था, महान बनने का नाटक करते आपको खत लिख गई थी कि वो आपको मेरी खातिर छोड़कर जा रही है, जबकि सच कुछ और था। उसे आपसे बेहतर इंसान मिल गया था। उसने धोखा दिया था आपको, लेकिन आपने इस बात का जिम्मेदार मुझे ठहराया था हाशिम। सब याद है मुझे, सब कुछ। किस तरह आपने वो खत मेरे मुंह पर मारा था। मुझे कहा था कि मैं डायन हूँ जो आपकी खुशियाँ निगल गई, जबकि मेरा कसूर महज इतना था कि मैंने आपसे मोहब्बत की थी। 3 साल पहले की वो अज़ियतनाक रातें उसे याद आई थी, जब उसे ये शख्स मुकम्मल तोड़ गया था और उसे टूटता हुआ उसके भाई अहमद ने देखा था। तभी तो वो हाशिम को सख्त नापसंद करता था। हाशिम हाथों की मुट्ठियां भींचे उसे सुन रहा था। एक बार तो सच्चाई जानने की कोशिश की होती, अपनी उस सो कॉल्ड मोहब्बत को ढूंढा होता। अरूसा के कहने पर हाशिम उससे निगाहें चुरा गया। अरूसा तल्खी से मुस्कुरा दी। तो आप सच्चाई जानते थे हाशिम राव, लेकिन फिर भी आपने मुझसे नफरत करना ज़रूरी समझा। मुझे अपनी ज़िंदगी का नापसंद वजूद समझा। और मैं बेवकूफ़ थी जो इतने माह इस इंतज़ार में गुजार चुकी थी कि आप सच्चाई जानने के बाद शायद तलाफ़ी करेंगे। अरूसा को मारकर कहते हैं तो मैसी तो ना थी। अरूसा फंदी जब मोम थी तब सब उसे अपने पैरों तले मसलते चले गए थे। अरूसा फंदी को अब अपना पत्थर बन जाना पसंद है। अरूसा तल्खी से कहती उसे सुर्ख भीगी निगाहों से देखते वहां से निकलती चली गई। हाशिम उसे रोक ना पाया। वो किस मुंह से उसे रोकता, जब उसे सटता पैर बदलने वाला भी वही था। साकित और जामिद खरा वो गहरी खामोशी में मुब्तला उस राह को देख रहा था जहां से वो गई थी। वो बेचैनी और इस्तराबी हालत में मुब्तला कभी कुर्सी की पुश्त से टेक लगाता, तो कभी टेबल पर खुली फाइल पर तवज्जो मरकूज करता। हामिद साहब कब से उसकी बेचैनी नोट कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे आखिर उसे क्या बात बेचैन कर रही है। हाशिम ने बालों में हाथ फेरते अपने ऑफिस की ग्लास वॉल से नजर आते अरूसा की खाली कैबिन की जानिब देखा। वो आज नहीं आई थी और दिल किसी तो नहीं लग रहा था। यूं लग रहा था जात का कोई अहम पहलू उससे दूर है और वो उस पहलू के बिना अधूरा है। उसे समझ नहीं आ रहा था किस तरह उसकी गैर मौजूदगी की वजह जाने। यकदम दिमाग में खटका हुआ। उसने हामिद साहब की जानिब देखा। एक वही थे जो उसे बता सकते थे, लेकिन इनसे पूछे किस तरह? बाबा, अरूसा नहीं आई आज, क्या आपको बताया था कुछ उसने? अपने लहजे को हत्ता और लिमकान नॉर्मल बनाए वो अपनी बेचैनी और बेकरारी को छुपा गया था। हाँ, आज वो अपने किसी पुराने दोस्त के हमरा डिनर पर गई है।
عمیر نام ہے شاید۔ وہ ضمیر سے اجازت لے کر آج اسے مشاعرے کی محفل اور ڈنر پر لے کر گیا ہے۔ ضمیر کہہ رہا تھا اچھا لڑکا ہے، دیکھو شاید وہ عروسہ کے لیے اس لڑکے سے بات کرے۔ حامد صاحب اپنی رو میں کہتے چلے جا رہے تھے اور ہاشم کو اپنی سانسیں لمحہ بلمحہ سینے میں ڈوبتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ ہاشم ضبط کھوتا یکدم کرسی سے اٹھتے چیخا تھا۔ حامد صاحب نے ہڑبڑاتے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی بیٹی ہے، وہ کر سکتا ہے یہ؟ حامد صاحب کو بیٹے کا سرخ چہرہ دیکھتے پل میں تمام بات سمجھ آئی تھی۔ میری محبت ہے وہ، اسے کسی اور کے حوالے کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ بپھرے انداز میں کہتا وہ حامد صاحب کو ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے گیا تھا۔ جس بات کو، جس جذبے کو وہ جھٹلاتا آیا تھا، آج اسے قبول کر بیٹھا تھا، اور اس ادراک کے بعد وہ عروسہ کو ایک پل بھی عمیر کے ساتھ تنہا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنا موبائل اٹھائے وہ تیز رفتاری سے آفس سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ محفل میں پہنچتے وہ عروسہ کی تلاش میں نظریں گھماتا بڑبڑایا۔ نگاہوں نے فوراً ایک جگہ پر ٹھہرتے اس کی تلاش کو ختم کیا۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس وہ عروسہ فندی ہی تھی، جو کچھ لڑکیوں کے ساتھ کھڑی مسکراتے ہوئے باتوں میں مشغول تھی۔ وہ تمام فاصلہ مٹاتے اس کا بازو جکڑے ایک سمت بڑھا تھا۔ عروسہ اس اچانک افتاد پر گھبرا اٹھی۔ ہاشم؟ ہاشم کی پشت کو تکتے وہ اس کے قدموں کا ساتھ بمشکل دیتی اس کا نام لبوں سے ادا کر گئی۔ ہاشم اپنے نام کی پکار کو نظر انداز کیے ایک سنسان گوشے میں لاتے اسے اپنے حصار میں محصور کر گیا۔ عروسہ حیرت سے پھیلی آنکھیں لیے ہاشم کی سرخ نگاہوں میں دیکھنے لگی۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ وہ پہلی حیرت سے نکلی نہ تھی کہ ہاشم کے الفاظ سنتے اسے آسمان اپنے سر پر گرتا محسوس ہوا۔ وہ بے یقینی میں مبتلا اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ جانتا ہوں 3 سال پہلے جب تم نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تب میں نے تمہیں ٹھکرایا۔ سومیا کے چلے جانے کا قصوروار بھی تمہیں سمجھا، لیکن پشیمان ہوں میں اپنے لفظوں پر۔ اتنے سال تمہارا سامنا نہ کرنا، تم سے کھار کھانا، تم سے معافی نہ مانگنا، اور وجہ یہ بھی تھی کہ میں سمجھتا تھا تم میرا مذاق اڑاؤ گی، مجھے احساس دلاؤ گی کہ جس کی خاطر میں نے تمہیں ٹھکرایا اس نے ہی مجھے دھوکہ دے دیا۔ لیکن جب تم میرے روبرو آئی، میں نے تمہیں سر تا پیر بدلا پایا تو دل میں چبھن ہوئی۔ تم تو 3 سال پہلے والی عروسہ نہ تھی جو بے دھڑک سی راؤ مینشن میں آتے اپنی من مرضیاں چلاتی تھی، جس کی شرارتوں سے میں عاجز آ جاتا تھا، جو میرے آگے پیچھے گھومتے میری توجہ کی طلبگار رہتی تھی۔ تم تو اب میری جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی، اور یہی بات مجھے تکلیف دیتی ہے۔ تمہاری بے اعتنائی، تمہاری بیگانگی تکلیف دیتی ہے عروسہ۔ مجھے تمہارا میرے لیے سرد انداز مجھے اندر ہی اندر مارتا ہے۔ تم کسی اور کے ساتھ مسکراتی ہو تو دل جلتا ہے میرا۔ نہ میں تمہیں اطہر کے ساتھ برداشت کر پایا تھا، نہ میں عمیر کے ساتھ برداشت کر پاؤں گا۔ اب اسے میری محبت کہو یا تمہاری محبت کا طلبگار، پر سچ یہی ہے کہ میں اب تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، نہ میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا۔ میں اپنے ہر لفظ کی معافی مانگتا ہوں۔ یار مجھے معاف کرتے میری محبت کو قبول کر لو۔ تمہارے ساتھ غلط کیا تو دیکھو رب نے تمہاری ہی محبت کی رسی میرے پاؤں میں ڈال دی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھے بھیگی نم آواز میں گویا ہوا۔ عروسہ کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گال پر بہہ نکلے۔ ایک وقت تھا اسے ضرورت تھی ان لفظوں کی، ایک وقت تھا جب ہاشم راؤ نے اسے ٹھکرایا تھا، اور اب ایک وقت ہے جب وہ اسے ٹھکرائے گی، بدلہ سود سمیت لے گی۔ ان 3 سالوں میں جس تکلیف سے وہ گزری ہے اس انسان کو بھی اس تکلیف سے گزرنا تھا۔ ایک دن تھا جب آپ نے مجھے ٹھکرایا تھا، میں آپ کی جگہ تھی اور آپ میری جگہ۔ آج میں آپ کو ٹھکرا کر اپنی ذات کی نفی کا بدلہ لیتی ہوں ہاشم۔ عمیر نے مجھے پرپوز کیا ہے اور اس کا پرپوزل میں قبول کر چکی ہوں۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے وہ بے رحم بنی، اس کا دل اپنے پیروں تلے رونتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ 3 سال پہلے وہ ظالم تھا، آج وہ ظالم بنی تھی۔ ہاشم راؤ ایسا کبھی ہونے نہیں دے گا۔ محبت کرتی ہو اب بھی مجھ سے، بس میرے دیے گئے زخموں سے گھائل ہوتے نفی کر رہی ہو۔ میں بزدل مرد نہیں جو اپنی محبت کو چھوڑ دوں گا، مجھے میرا حق چھیننا آتا ہے۔ اس کی پشت کو تکتے سرد لہجے میں اس سے مخاطب ہوتا کہتا وہ اگلا لائحہ عمل سوچ چکا تھا، جسے سوچتے سیاہ آنکھیں جگمگائی تھی۔ 1 مہینے بعد وہ سرخ عروسی لباس میں ملبوس اس عالیشان کمرے کے وسط میں موجود گلاب کے پھولوں سے سجے بیڈ پر براجمان اپنے ہم سفر کا انتظار کر رہی تھی۔
کمرے کی خاموشی اور سجاوٹ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ یکدم دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا۔ لبوں پر جاندار مسکراہٹ لیے اس نے بیڈ پر استحقاق سے بیٹھی عروسا کی جانب دیکھا۔ آج دل کس قدر مطمئن تھا کوئی اس سے پوچھتا۔ اتنی رکاوٹوں کے بعد آخر وہ اس کی ہو ہی گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا میری بیوی ہٹلر بنی ہتھیار لیے میری منتظر ہوگی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الگ ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے نزدیک بیٹھتے شوخی سے گویا ہوتا اس کے سٹ تاثرات ملاحظہ فرمانے لگا۔ کسی خوش فہمی میں مت جینا ہاشم راؤ کہ میں تمہاری منتظر تھی۔ میں انکل اور بابا کے آگے مجبور ہو گئی تھی، تبھی اس رشتے کے لیے ہاں کی، ورنہ تم مرتے مر جاتے میں کبھی تمہیں قبول نہیں کرتی۔ میں عمیر، وہ لہجے کو حتی الامکان سرد بنائے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی صحیح کرتے کہہ رہی تھی۔ جب اس کے لبوں سے عمیر کا نام سنتے ہاشم اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروا گیا۔ مسکراہٹ سمٹی تھی۔ سخت و سرد تاثرات نے فوراً چہرے پر ڈیرا جمایا تھا۔ عروسا لرز اٹھی تھی اس کی جسارت پر۔ اس شخص کا نام تمہارے لبوں سے ادا نہ ہو عروسا، مجھ سے میری جان مانگو گی میں تمہارے قدموں تلے ڈھیر ہو جاؤں گا، تمام عمر اپنے کیے کی معافی مانگتے گزار دوں گا، لیکن میں ہم دونوں کے درمیان عمیر کو برداشت نہیں کروں گا۔ میں زندگی کی ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں تمہارے سنگ۔ پرانی باتیں بھول جانا آسان نہیں، لیکن ان باتوں کو یاد رکھتے خود پر حاوی رکھنا تھکا دے گا، تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ وعدہ کرتا ہوں اپنی دی ہر تکلیف کا ازالہ کروں گا، اتنی محبت اور خوشیاں دوں گا کہ تم سمیٹ نہیں پاؤ گی۔ خود کو تھکاؤ مت، میرے حوالے کر دو، میں سنبھال لوں گا۔ وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، اور بس یہیں تک عروسا فندی سرد مہری اور نفرت کا لبادہ اوڑھے رکھ سکتی تھی۔ کھول جو پہلے ہی چٹک گیا تھا اب مکمل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ مزید سرد مہر بننے کا ناٹک نہیں کر سکتی تھی۔ اسے محض یہی شخص تو چاہیے تھا جس سے نفرت اور ناپسندیدگی کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ اس کی منتظر تھی۔ تھک گئی ہوں ہاشم، میں مزید سرد مہر نہیں بن سکتی۔ مزید پتھر بننے کا دکھاوا کیا تو واقعی پتھر بن جاؤں گی میں۔ آپ کی محبت کا اظہار مجھے میرے کھول سے باہر نکال گیا ہے۔ سچ تو یہ تھا میں کبھی آپ سے نفرت نہیں کر پائی، کبھی آپ کو ناپسند نہیں کر پائی۔ جن سے ایک بار محبت ہو جائے اسے دل سے نہیں نکالا جاتا۔ نفرت کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن آپ کی جانب سے ملنے والی دھتکار، پھر ناپسندیدگی، مجھے مجبور کر دی تھی کہ میں پتھر بنتے اپنے تمام احساسات کو دل کی تجوری میں قید کر لوں۔ میں ہار گئی۔ میں کیوں اس قدر بے بس ہو گئی کہ آپ کا محض ایک اظہار محبت مجھے پگھلنے پر مجبور کر گیا؟ اپنے گال پر ٹکے ہاشم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اپنا حال کہتی گئی۔ ہاشم مسکرا گیا۔ تو وہ صحیح تھا، اس کی عروسا اس سے نفرت نہیں کرتی تھی، کبھی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ محبت ہے ہی ایسا جذبہ، محبوب کے آگے محب بے بس ہو جاتا ہے، یہ دل بے بس کرتا ہے عروسا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے اس کے آنسو لبوں سے چن گیا۔ اگر ایسا ہے تو مجھے میری یہ بے بسی پیاری ہے۔ میں بکھر گئی ہوں ہاشم۔ بکھری ہوئی عروسا اپنا آپ کو سونپ رہی ہے، سمیٹ لے۔ وہ اب بھی ہاشم سے محبت کرتی تھی، دل و جان سے کرتی تھی۔ اگر ہاشم کو ٹھکراتے وہ عمیر کا ساتھ چن لیتی تو 3 زندگیاں برباد ہوتی، وہ تینوں ہی ناخوش رہتے۔ اب وہ مطمئن تھی، اس کے دل میں جو شخص راج کرتا تھا وہی اس کا محرم تھا۔ تم نے مجھے معاف کر کے مجھے ایک نئی زندگی بخشی ہے عروسا، اور میں اس نئی زندگی میں ہرگز وہ غلطیاں نہیں کروں گا جو میری محبت کو تکلیف پہنچائے۔ ہاشم راؤ کا وعدہ ہے تم سے، وہ تمہاری آنکھوں میں اب کبھی آنسو نہیں آنے دے گا، ہر وہ وجہ ختم کر دے گا جو آنسوؤں کا سبب بنے۔ وبال جان بنی ان سرمئی آنکھوں پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑے وہ اسے وعدے سونپ رہا تھا، اور عروسا اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے لمس کو محسوس کرتے اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔ عروسا سے ہوئی آخری ملاقات کے بعد اس نے حامد صاحب کو عروسا کا رشتہ لے جانے کو کہا تھا۔ احمد کے علاوہ باقی سب سچائی سے ناواقف تھے۔ انہیں عروسا کے لیے ہاشم بہترین ہمسفر لگا۔ سب جھٹ منگنی پٹ بیاہ والی کہاوت کے مطابق ہوا تھا۔ جہاں عروسا انکار بھی نہیں کر پائی، وہیں اس کا دل بھی قدرے مطمئن تھا۔ احمد نے اس رشتے کو ختم کرنا چاہا تھا، لیکن ہاشم نے جب اس سے معافی مانگتے اسے عروسا کے لیے اپنی محبت کا احساس دلایا تب اسے بھی ماننا پڑا، اپنی بہن کو تڑپتے ہوئے جو دیکھ چکا تھا وہ اس شخص کے لیے۔ آپ نے تو کہا تھا آپ کبھی ہاشم بھائی کو قبول نہیں کریں گے،
اینی نے اس کے لمس سے بے قرار ہوتے پوچھا۔ ہاشم اور عروسہ کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی ایک رشتے میں باندھ دیا گیا تھا۔ احمد نے کھا جانے والی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اگر اپنی بہن کو اس رشتے سے مطمئن نہ دیکھتا یا ہاشم کی نگاہوں میں عروسہ کے لیے محبت نہ دیکھتا تو کبھی بھی قبول نہ کرتا۔ وہ واقعی پشیمان ہے اپنے کیے پر، تو مزید کیوں اسے تڑپانا، اور مجھے بھی۔ بیگم، یہ ہمارا یادگار لمحہ ہے جس کی خوبصورتی میں آپ خلل ڈال رہی ہیں۔ وہ تسلی سے جواب دیتا اینی کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بنا اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ رات دھیرے دھیرے سرکتے گئی اور دو محبت کرنے والے جوڑے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔